Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 2. स्टूडेंट्स आज हम रिवीजन जो करेंगे उसमें चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज 2 पर मौजूद है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन आंसर्स को ख़ास तौर पे हम रिपीट करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको जो एडिशनल टॉपिक्स हैं इन बुक्स में पेजेस में वो मैं आपको करवाऊंगी. तो आज मैं पहले आपको जो एडिशनल टॉपिक यहाँ पेज नंबर 2 पे है, लेसन रीडिंग के दौरान मैंने आपको ये स्किप कर दिया था, तो इंशाल्लाह आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ. पेज 2 पर लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें यहाँ पर है रिस्पेक्ट द लॉ, कानून का एहतराम करना, कानून का एहतराम करो. व्हाट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग citizens should learn when a new state comes into being? Of course it is to respect the law. जब भी कोई नई रियासत वजूद में आती है, आज़ाद होती है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो वहाँ के शहरियों को सीखनी चाहिए वो क्या है? वो यकीनन रिस्पेक्ट द लॉ, कानून का एहतराम करना है. क्योंकि जब तक रूल्स को, कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई भी घर, कोई भी इदारा, कोई भी रियासत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती और ना ही वो सिस्टम, वो निज़ाम चल सकता है जब तक रूल्स नहीं होंगे और रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा. तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है कानून का एहतराम करना. अब यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड इब्ने सफ़ी के हवाले से सारी डिटेल यहाँ दी गई है, जो एक राइटर थे और उनकी किस किस्म की राइटिंग होती थी और उन्होंने क्या उनका काम है वो हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे. इब्ने सफ़ी 1928 to 80, 1928 से 1980 तक का लाइफ टाइम है उनका, टाइम ड्यूरेशन. इब्ने सफ़ी वॉज अ नॉवलिस्ट हु रोट फॉर दिस पर्पज. ये जो बेसिक मकसद है कानून का एहतराम, जो किसी भी रियासत के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उन सब के लिए ज़रूरी है. अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो लाजमी है कि कानून का एहतराम करें, कानून को फॉलो करें. इब्ने सफ़ी ने इसी मकसद के लिए बहुत से नॉवेल लिखे, बहुत सी कहानियाँ लिखी. His novels were about detectives solving complex cases in order to free society from crime. उनके जो नॉवेल होते थे, जो वो लिखते थे, वो ज़्यादातर जो है वो डिटेक्टिव्स यानी जो जासूस होते थे उनके ऊपर लिखे जाते थे. इसीलिए उनके नॉवेल जब उर्दू में ट्रांसलेट होते थे या उर्दू में लिखे जाते थे तो जासूसी नॉवेल कहा जाता था उन्हें. और वो क्या थे? वो डिटेक्टिव्स जो थे, वो जासूस जो थे, वो सॉल्व करते थे कॉम्प्लेक्स केसेस इन ऑर्डर टू फ्री सोसाइटी फ्रॉम क्राइम. बहुत ही पेचीदा किस्म के जो केस होते थे, यानी क्राइम अगर कोई किया गया है, कोई जुर्म हुआ है और ऐसा जुर्म है जिसकी कोई जो है वो सबूत नहीं मिल रहे हैं, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि किस तरीके से वो क्राइम हुआ, किसने किया, बहुत ही पेचीदा जो केसेस होते थे, उनको जो है वो जासूस, जो डिटेक्टिव्स थे, वो उस क्राइम को, उस पेचीदा केस को सॉल्व करते थे. ये इस किस्म के नॉवेल उनके होते थे जिनको जासूसी नॉवेल भी कहा जाता था. ही रोट अबाउट 250 नॉवेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1952. 1952 से उन्होंने लिखना शुरू किया और तकरीबन 250 नॉवेल उन्होंने लिखे हैं. At that time, many people thought that writing mystery novels was not a good way of teaching people to respect the law. उस टाइम पे यानी 1952 से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ अर्सा तो जो उस दौर में लोग समझते थे कि ये जो मिस्ट्री नॉवेल्स जो हैं, ये पूरा असरार किस्म के नॉवेल स्टार्टिंग जो है उनकी होती इसी तरह से थी कि पढ़ने वाले को भी बहुत पेचीदगी महसूस होती थी. क्राइम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो डिटेक्टिव्स जब सॉल्व करते थे आहिस्ता आहिस्ता चीजें, तो वो एंडिंग में जाकर पता चलता था कि क्या और किस तरह हुआ. तो ये मिस्ट्री नॉवेल एक तरह से पूरा असरार किस्म के, जिसको पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता जाके कहीं समझ आती थी कि क्या चीजें हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा जाता था. सो लोग समझते थे कि अगर हम इस तरह से मिस्ट्री नॉवेल्स लिखें या मिस्ट्री नॉवेल्स के थ्रू लोगों को कानून के एहतराम के बारे में समझाना जो है वो कोई अच्छा तरीका नहीं है. दे डिडंट टेक इब्ने सफ़ीज वर्क सीरियसली. और उस वक्त लोग ज्यादा जो है वो इब्ने सफ़ी का जो काम है, जो राइटिंग वो थी उनकी, उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे, संजीदा नहीं लेते थे. दिस एटीट्यूड हाउ एवर इज नाउ चेंजिंग. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रवैया जो है वो चेंज हो गया है.
کس طرح سے the works of ابن صفی are being discussed not only in the universities of Pakistan but also in Germany, Japan, India and many other countries. اب جو ہے چینج یہ آیا ہے جیسے جیسے کہ لوگوں نے پڑھا اور جیسے دنیا میں ماحول میں تبدیلیاں آئیں زندگی میں، اور پھر کرائم جو ہے وہ اس حد تک بڑھنا شروع ہو گیا کہ کس طرح اور کیا کرائم کیا جا رہا ہے، اس کے پروفز نہیں ملتے اور لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم کر دیتے ہیں. سو ان کا جو کام تھا، ان کی جو رائٹنگ تھی، اس کو کافی سیریس لیا جانے لگا، اور نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا رہا ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ جو کئی ممالک ہیں جیسے جرمنی، جاپان، انڈیا اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں، وہاں ابن صفی کے جو ناولز ہیں وہ پڑھائے جاتے رہے ہیں. ابن صفی واز این ایکسٹریملی ویل ریڈ پرسن. ابن صفی جو تھے ان کا وہ ایک زبردست قسم کے اور بہت زیادہ پڑھے جانے والے شخص تھے، یعنی ان کی جو رائٹنگ ہے اس کو بہت لوگ پڑھتے تھے. He based his works on the classical style of داستان. See chapter 2. آگے جب اب چیپٹر 2 آپ نے پڑھا ہے آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ اس میں جو رائٹنگ سٹائل جو تھے کئی تھے، سٹوری رائٹنگ ہے اس میں داستان اور کئی قسم کا اور پوئٹری وے میں لکھا جانا جو بھی رائٹنگ تھی. تو یہ جو ابن صفی لکھتے تھے وہ داستان جو سٹائل تھا، یعنی کہ کہانی کی صورت میں یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا لکھنے کا. ناول لکھتے تھے بٹ گیو دیم اے ویری ماڈرن فیل، لیکن اس سٹوری کو، اس داستان کو جو ہے نا بہت ہی جدید انداز میں وہ بیان کرتے تھے. ہی ریسپیکٹڈ دا ویوز آف ہز آڈینس. وہ اپنے سامعین کی، اپنے پڑھنے والوں کی جو سوچ تھی، جو نظریات تھے، اس کو ریسپیکٹ کرتے تھے، اس کا احترام، یعنی کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی مرضی کے حساب سے، ان کی سوچ اور ان کے شوق کے لحاظ سے لکھتے تھے. فار دس ریزن ہز ورکس بیکیم ایکسٹریملی پاپولر امنگ آل سارٹس آف پیپل. اسی وجہ سے ہر قسم کے لوگ جو تھے ان کے لکھنے کو، ان کی رائٹنگ کو پسند کرتے تھے اور ان کا کام بہت مشہور ہو گیا. مینی پیپل ہو کوڈ ناٹ ریڈ آسکڈ ادرس ٹو ریڈ آؤٹ ہز ناولس فار دیم. بہت سے ایسے لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ انہیں وہ ناول، ابن صفی کے ناول پڑھ کر سنائیں. In the initial years of Pakistan's formation, there was a strong need to make Urdu popular among speakers of regional languages too. جب پاکستان بنا اس کے شروع کے جو دن تھے اس میں ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ جو یہاں کے علاقائی لوگ ہیں جو اپنی علاقائی زبانیں بولتے ہیں ان لوگوں میں اردو زبان کو پاپولر کرنا، انہیں اردو زبان سکھانا جو ہے بہت ایک اہم ضرورت تھی. سم ہو ڈیڈنٹ نو اردو، بہت سے لوگ ایسے جو اردو نہیں جانتے تھے، لرن دا لینگویج ان آرڈر ٹو ریڈ دا ناولز آف ابن صفی بیکاز دے ور سو انٹرسٹنگ. جو بہت سارے لوگ تھے جنہیں اردو پڑھنا نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے اردو زبان سیکھی. کس لیے سیکھی؟ کہ ابن صفی کے ناولز کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کے ناولز بہت انٹرسٹنگ ہوتے تھے، بہت دلچسپ ناول ہوتے تھے. تو ان ناولز کو پڑھنے کے لیے لوگوں نے اردو زبان سیکھی. ان انڈیا ہز بکس ور آلسو ٹرانسلیٹڈ ان ہندی. بھارت میں بھی ابن صفی کے ناولز جو ہیں ان کو ہندی زبان میں، جو یعنی بھارت میں بولی جانے والی زبان ہے ہندی، اس میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ بھی آسانی سے پڑھ سکیں. ابن صفی واز پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی رائٹر. بہت فخر محسوس کرتے تھے ابن صفی پاکستانی مصنف ہونے پہ، رائٹر ہونے پہ. Once when someone asked him why he didn't write like a very famous writer of the West, جب ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ وہ مغرب کے جو بہت مشہور مصنف ہیں ان کی طرح کیوں نہیں لکھتے، he replied، تو انہوں نے جواب دیا، will you also be able to ask that writer why he doesn't write like me، کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس رائٹر کو جو مغرب کا بڑا مشہور رائٹر ہے، اس رائٹر کو، اس مصنف کو یہ کہہ سکیں کہ وہ کیوں نہیں میری طرح لکھتا. I write according to the taste of my readers. میں لکھتا ہوں اپنے پڑھنے والوں کے ذوق کے مطابق، ان کے شوق، ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے میں لکھتا ہوں. He always used to say، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، My purpose is to teach respect for the law and give hope، کہ میرے لکھنے کا، میری رائٹنگ کا مقصد ہے قانون کا احترام سکھانا، قانون کے احترام کی تعلیم دینا، اینڈ گیو ہوپ، اور امید قائم کرنا، لوگوں کو امید دینا، ہوپ اچھے کی، آنے والے وقت کی امید لوگوں کو فراہم کرنا.
تو یہ تھا انٹروڈکشن ابن صفی کے حوالے سے، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ریاست کے لیے، ریسپیکٹ دا لا. اس پرپس کو لے کر ابن صفی چلے اور انہوں نے بہت زبردست اپنے ناولز لکھے، اور اسی اپنی رائٹنگ کے لحاظ سے بہت فیمس رائٹر ہیں وہ، کیونکہ وہ جاسوسی ناول لکھا کرتے تھے جو بہت ایسے کرائم ہوتا تھا جو کہ بہت ہی کمپلیکس ہوتے تھے، پیچیدہ، ان کو سالو کرنے کے لحاظ سے جو ہے ان کے تمام ناولز ہوتے تھے، اور وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے کئی ممالک میں ان کے ناولز جو ہیں وہ پڑھائے جاتے رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ انٹروڈکشن بھی ہے، اور ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کی ایک اہم معلومات ہیں، ان کو آپ پڑھیں سمجھیں. ان میں سے جو ڈیٹس ہیں اور ابن صفی کا جو کام ہے جن ممالک میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اینڈ دا پرپز آف رائٹنگ ناول فار دا ریسپیکٹ آف لا، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ان پوائنٹس کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے. سیکنڈلی آپ کو میں بتا دیتی ہوں جو ہوم ٹاسک آپ کو میں دے رہی ہوں. آپ کا کوشچن ہے ایکسرسائز میں، کوشچن نمبر 2، وائی آر آرٹ اینڈ لٹریچر امپورٹنٹ؟ آرٹ اور لٹریچر کیوں امپورٹنٹ ہیں اور پرپس کیا ہے اس کا، وہ یہ آپ کو میں نے آنسر دیا تھا، آپ نے نوٹ بک پہ لکھا ہوگا. میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں. Usually art and literature which are enjoyable and entertaining or are also liked by the majority of the people. آرٹ اور لٹریچر فن ہے، اور ادب جو ہے، ادب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے یہ رائٹنگ ہے، پوئٹری ہے، داستان ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوری رائٹنگ، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب لٹریچر میں، ادب میں آ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انجوائیبل بھی ہیں اور انٹرٹیننگ بھی ہیں، تفریح فراہم کرتی ہیں، اور اس سے لوگ انجوائے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یوزلی گڈ انٹرٹینمنٹ از آلسو فل آف ہوپ. عام طور پہ جو تفریح ہوتی ہے، اچھی تفریح ہوتی ہے، وہ امید فراہم کرتی ہے، اس سے مثبت پازیٹیو جو ہے رسپانس ملتا ہے، لوگوں کے اندر خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. بوتھ دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، آرٹ بھی اور لٹریچر بھی. یعنی فن، کسی چیز میں آپ اگر کریٹو ورک کر سکیں، اس میں مصوری ہے، پینٹنگز آپ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے. یا پھر لٹریچر کے حوالے سے آپ کو جو چیز پسند ہے، آپ کو پوئٹری پسند ہے، اسٹوری ہے، داستان ہے، ناولز ہے، وٹ ایور یو لائک، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. Researchers have shown that crimes are usually committed by those who are not happy with their lives, who do not like themselves, or who have no hope in their hearts. جو تحقیق ہے، ریسرچ جو ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ جب جرائم ہوتے ہیں، یعنی لوگ اگر کوئی جرم کرتے ہیں، تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جرم کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتے، یا پھر یہ کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو، یا پھر یہ کہ ان کے اندر کوئی امید، کوئی خواہش نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہی ہمیشہ جرم کرتے ہیں. انٹرٹینمنٹ اینڈ انجوائبل آرٹ اینڈ لٹریچر آر دا فرسٹ اسٹیپس ٹوورڈز فیلنگ ہیپی اینڈ بینگ سیٹسفائڈ ود آور لائفز. تو آرٹ اور لٹریچر جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو یہ سب سے پہلا قدم ہے جو انسان کے اندر خوشی کی احساسات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور انسان اپنی لائف میں جو ہے وہ مطمئن محسوس کرتا ہے. اگر انسان کسی نہ کسی طرح سے کسی آرٹ سے ریلیٹڈ ہو، اپنے لائف میں کسی قسم کا فن اس کے اندر موجود ہو، ہنر ہو، اس میں بزی رہتا ہو، اسی طرح لٹریچر اگر وہ پڑھتا ہو، سننے میں موسیقی سننا بھی، یہ بھی آپ کا جو ہے کسی طرح سے اسی طرح سے انجوائبل، انٹرٹیننگ ہوتا ہے. یا پھر آپ سٹوریز پڑھیں، ناولز پڑھیں، یا جو بھی چیزیں ہیں، اس طرح سے انسان اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ خوش رہتا ہے. تو یہ پہلا قدم ہے اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بزی کر لیا جائے. یہ آپ کا آنسر ہے کوشچن نمبر 2 کا. یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور اسپیلنگز کے ساتھ کریں گے. اور جو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے ریسپیکٹ دا لا ابن صفی کے حوالے سے، ان کے اہم پوائنٹس جو ہیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. انشاءاللہ کلاسز ہوں گی تو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی، جو کچھ میں آپ کو یہاں ایڈیشنل پوائنٹس بھی کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.